नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात हम ये कर रहे थे कि किस तरह दर्जा ब दर्जा तदरीज के साथ स्टेप बाय स्टेप कुरान ने इंसान के अंदर हया की हिस्स पैदा करी और कैसे अल्लाह ताला ने ज़िना की रोकथाम के लिए दर्जा ब दर्जा अहकामात दिए। और ये भी हमने बात की थी कि जब से इंसानियत ने दुनिया में अपने सफ़र का आगाज़ किया, बेहयाई को, फहाशी को, ज़िना को कभी भी कबूल आम नहीं मिला। छुप छुप के लोग काम करते थे। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये जो हुक्म इस वक्त हमने सूरह नूर में आयत नंबर 2 में पढ़ा है, ये हुक्म शुरू मक्की दौर में नहीं आ गया, इब्तिदाई मक्की दौर का हुक्म नहीं है। कितने साल गुजर गए हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। हमने बात की थी ना कि सूरह नूर 6 हिजरी में नाजिल हुई है। जब ये आयात नाजिल हुई, जब ये ज़िना की सज़ा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, उस वक्त 13 साल मक्के में गुजर चुके थे और मदीने आए भी 6 साल हो गए थे। ठीक है ना, 19 साल तकरीबन गुजर गए हैं, 18 से 19 साल। तो चलिए समझे कि 17 to 18 to 19 ईयर्स तक इस्लाम फितरत के अंदर जो मौजूद हया है उसको ज़िंदा करने की पहले कोशिश करता रहा। इस्लाम का मिजाज ही ये नहीं है कि यकायक अचानक ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कोई भारी भरकम मुश्किल तरीन हुक्म लाकर और लोगों के ऊपर नाफिज कर दे। अल्लाह ताला अहकामात दे रहा है। ये कोई दुनिया की आम हुकूमत नहीं है, कोई दुनिया का आम हाकिम नहीं है कि हाकिम तो है लेकिन हिकमत नहीं है उसके अंदर, हाकिम तो है लेकिन लोगों पर शफकत नहीं है उसके अंदर, लोगों को सज़ा के तौर पे जो है वो अहकामात दिए जाते हैं बाज़ दफ़ा। नहीं, अल्लाह ताला हमारी भलाई के लिए चाहता है। तो ये हम कुरान का अंदाज़ देखते हैं कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देता है तो पहले इंसानों को एहसास दिलाता है कि तुम्हारी अपनी भलाई के लिए है, तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है इसके अंदर। पहले जहन बनाए जाते हैं। कितने पहले हमको याद है कि जब ये नाप तोल का निज़ाम चेंज हो रहा था, पहले सेर होता था, तोला होता था, उसके बाद फिर लीटर और किलोस का निज़ाम आना था। तो महीनों एड्स चलते रहे थे, नाप तोल का आशारी निज़ाम, नाप तोल का आशारी निज़ाम, मुद्दतों ये एड्स चले थे पहले और उसके बाद वो निज़ाम लाया गया था। ये तरीक़ा होता है, इसमें हिकमत होती है। लोगों के जहन तैयार किए जाते हैं, जहनी तौर पे प्रिपेयर कर दिया जाता है उनको। हम जानते हैं कि कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। कच्चा पानी समझते हैं ना, बग़ैर उबला हुआ, बग़ैर अनबॉटल्ड वाटर, अनफिल्टर्ड वाटर। पहले तो लोग ऐसी पानी पी लिया करते थे, कितनी बीमारियां हुआ करती थीं। फिर किस तरह समझाया, कितने इश्तिहार दिए और दिखाया कि देखा माइक्रोस्कोप बना हुआ है और उसके नीचे जरासीम जो है वो किलबिला रहे हैं, जर्म्स नज़र आ रहे हैं उसके नीचे, इंसान को इतनी कराहियत आती है। और फिर उन्होंने बताया कि देखें अगर आप पानी को बॉयल कर लेंगे तो देखें पहले ऐसा था और बाद में ऐसा, या अगर आप पानी को फिल्टर कर लेंगे तो पहले ऐसा बाद में ऐसा। ये दिखाते हैं। ओरल हाइजीन, दांतों के हाइजीन का लोगों को एहसास नहीं था, ब्रश नहीं करते थे, मसवाक नहीं करते थे, दांत साफ नहीं करते थे। फिर उन्होंने एड्स देने शुरू करे कि ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, टूथपेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, टूथ ब्रश कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए फिर उन्होंने दिखाया कि दांतों के बीच में फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप को लगाया कि देखिए यहाँ कहाँ कहाँ कीड़े हैं, कैसे मुंह गंदा है। और फिर ब्रश करने के बाद एक सफाई का एहसास, एक माहौल सफाई का, वो उसका इंप्रेशन दिया तो फ़र्क पड़ा ना। तो इस्लाम क्या है? तय्यब। इस्लाम क्या चाहता है? पाकीज़गी। तो इस्लाम बताता है, लिटरली इस्लाम ने 17-18 साल माइक्रोस्कोप फिट करके लोगों को बुला कर दिखाया कि देखो क्या गंदगियां हैं, देखो कितनी गंदगियां हैं। और ये गंदगी जो थी, जो कि ज़िना की, बेहयाई की, फहाशी की जो गंदगी थी, ये माइक्रोस्कोप में भी देख सकते थे और माइक्रोस्कोप में भी देख सकते थे। कुछ इसके बिल्कुल मैनिफेस्ट नुकसानात हैं, इसके बिल्कुल ज़ाहिरी नुकसानात हैं जो सबको नज़र आते हैं, और कुछ इसके बड़े छुपे हुए ख़तरनाक किस्म के नुकसानात हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन तदब्बुर करने से फितरत की आँख से नज़र आते हैं।
کچھ نقصانات تو عقل بھی دیکھ سکتی ہے اور کچھ نقصانات عقل نہیں پہچان سکتی، وہ فطرت پہچان سکتی ہے. تو اسلام نے 17-18 سال پہلے اس کے اوپر کام کیا، اور قرآن نے یہ جو فطرت کے اندر حیا موجود ہے اس کو جگانے کی کوشش کی. کتنے سال گزر گئے، کانسٹنٹلی قرآن کی آیات آ رہی ہیں، کانسٹنٹلی قرآن کی آیات آ رہی ہیں. لوگوں کو بات سمجھ آتی گئی رفتہ رفتہ. مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ کو نکاح کے رشتے کے اندر محدود کرنا شروع کر دیا. عرب سوسائٹی ایسی ہی پرمسکس تھی جیسی کہ آج ہم جس کو ویسٹرن سوسائٹی کہتے ہیں. دیکھیں ویسٹرن میں کسی اچھے یا برے سینس میں استعمال نہیں کر رہی، ہم ایک ماڈل کے طور پہ ویسٹرن سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسٹرن سے ہم کہتے ہیں نان مسلم سوسائٹی. ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کے ایک خاص سوسائٹی، ایک خاص تہذیب کا تصور آتا ہے ویسٹرن سوسائٹی سے، جہاں اس کی خوبیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بھی وہاں انصاف ہے، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور وہاں صفائی ستھرائی ہے، وہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں ترقی ہے. یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ویسٹرن سوسائٹی کے ساتھ ہمارے تصور میں آتی ہیں. وہاں کچھ ان کی برائیاں بھی آتی ہیں، اور ان برائیوں میں آج سب سے بڑی برائی بے حیائی نظر آتی ہے. لیکن ہر دور کا نا ایک فتنہ رہا ہے دنیا میں. ایک دور تھا ابراہیم علیہ السلام کا. کیا فتنہ تھا مجھے بتائیں؟ ساری دنیا کس فتنے کی لپیٹ میں تھی؟ شرک کی لپیٹ میں. ساری دنیا میں شرک تھا، رائٹ؟ آج کا جو دور ہے، آج شرک اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے. شیطان نے دیکھا کہ اب یہ تو کام میرا نہیں ہو پا رہا، اب لوگ شرک نہیں کرنا چاہ رہے. کہاں وہ زمانہ کہ ایک خدا پر بھی راضی نہ ہوتے تھے، ملٹیپل گاڈز بناتے تھے. آج تو وہ زمانہ آ گیا کوئی خدا کو بھی ماننا نہیں چاہتے. تو شرک تو نہیں ہے ایکچولی، اس وقت تو لا الہ کا معاملہ ہے دراصل. بس اب الا اللہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بیسکلی. آج کے دور کا فتنہ بے حیائی ہے. شیطان نے اب یہ میتھڈالوجی اپنی شروع کی ہے، اس پر لوگوں کو لگایا ہے. تو یہ اس زمانے کا ماحول تھا، اور وہاں سے ان کے ہاں زنا کھلے عام ہوتا تھا. انشاءاللہ آگے ہم قرآن میں دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، تو آپ ایک انہونی چیز کی بیعت نہیں لے رہے تھے کہ جس چیز کا امکان ہی نہیں ہے، اور آپ اتنے اہتمام سے بیعت لے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ 1 in a million چانس ہے کہ شاید زنا کریں گی، چلو بائی دا وے میں لے لیتا ہوں. نہیں، اس بیعت کے الفاظ ہم جب پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ کتنا وائڈ اسپریڈ تھا. کیا آپ ان سے کہتے تھے کہ زنا نہیں کریں گی، اور یعنی پوائنٹ یہ تھا کہ پاکیزہ زندگی گزر بسر کریں گی. تو عورتیں مرد ان سب کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا بڑا کامن تھا. ان کی شاعری کے اندر جو ہر طرح کی شاعری تھی، بہت اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن انتہائی گھٹیا درجے کی بھی شاعری تھی. سمجھے کہ اس زمانے کی پورنوگرافی وہ شاعری کی شکل میں موجود تھی. ان کے ہاں الفاظ جو ان کے ہوتے تھے، ریٹن ورڈ تو نہیں تھا، کوئی ویڈیوز تو نہیں تھیں، موویز تو نہیں تھیں، لیکن الفاظ کے ذریعے ان سفلی جذبات کو ابھارنے کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے. جو قرآن نے اپنا یہ مشن شروع کیا، ایریڈیکیشن آف پرومیسکسٹی، کہ ہم بے حیائی کو معاشرے سے دور کریں گے یا کم از کم سائڈ لائن کریں گے، تو 17-18 سال میں اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا. یہ ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں کہ جس سزا کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، زنا آلموسٹ ختم ہو گیا تھا، نہ ہونے کے برابر. اٹ واز آلموسٹ انہرڈ آف. کبھی کبھار برسوں برسات، ونس ان اے بلو مون، ایک بات کان پہ پڑتی تھی کہ فلاں نے زنا کر دیا. یہ معاملہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو جب لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو نکاح کے رشتے کے اندر محدود کرنا شروع کر دیا، یا مردوں نے اپنے آپ کو صرف ان خواتین تک محدود کر لیا جو حکومت نے ولی ہونے کی حیثیت سے ان کی حفاظت میں دی تھیں، جن کو کہ قرآن ملکت ایمانکم کہتا ہے، تمہاری ملک یمین. اور بائی دا وے اب ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی ملک یمین والی کیٹیگری دنیا میں اس وقت کہیں موجود نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل. تو واحد طریقہ ایک مرد اور عورت کا جسمانی تعلق قائم کرنے کا کیا ہے کہ وہ نکاح کے رشتے میں اپنے آپ کو باندھیں. اچھا جی، اب جب لوگوں نے زنا چھوڑ دیا تو ان کو کیا فیل ہوا؟ دیکھیں، کوئی چیز کب کیچ آن کرتی ہے، کوئی چیز عام کب ہوتی ہے؟ جب لوگوں کو اپنا فائدہ لگے نا. آبویسلی جو چیز اچھی نہیں لگ رہی، جس میں فائدہ نہیں لگ رہا، وہ لوگ کیوں کریں گے؟ تو
جب لوگوں نے شراب چھوڑی تھی تو ان کو کیا لگا ہوگا بتائیے؟ شراب پیتے تھے نا، کھلم کھلا پیتے تھے، رچ کے پیتے تھے، ان کی مجلسوں کا لازمی حصہ، جیسے کہ ہم وہی والی بات جیسے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی خوشی ان کی، کوئی سیلیبریشن شراب کے بغیر مکمل نہیں. ایگزیکٹلی معاملہ عربوں کا یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. جب اللہ نے حرام کر دیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، الخمر والمیسر کو حرام کر دیا، تو کیا لگا ہوگا لوگوں کو بتائیں؟ ان کو لگا ہوگا ہم لبریٹ ہو گئے، پیسے میں برکت ہو گئی، ہمارا غصہ کم ہو گیا، ہمارے جرائم کم ہو گئے، ہماری صحتیں بہتر ہو گئیں. تبھی تو ایک چیز کیچ آن کری نا، ورنہ کیوں کیچ آن کرتی؟ سگریٹ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کیا سگریٹ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ وہ جو فلمیں وغیرہ بنا کرتی تھیں تو وہ ہیرو کی شان ہوا کرتی تھی سگریٹ پیے. اس طرح انہوں نے لٹرلی مووی ہیروز کو لے لے کر ان کو سگریٹیں پلا پلا کے سگریٹ کو عام کیا. نقصانات پتہ نہیں تھے. آج دیکھ لیں آپ 50 سال کے بعد کوئی سگریٹ پیتا نظر آئے تو لگتا ہے پتہ نہیں کون سا بڑا مجرم ہے، یہ آؤٹ کاسٹ لگ رہا ہوتا ہے، لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور کہیں آپ جائیں تو ریسٹورینٹس وغیرہ میں یا ایئرپورٹس پہ انہوں نے الگ کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں کہ سگریٹ جس کو پینا ہے اس کمرے کے اندر جا کر پیے. تو وہاں پہ جو سگریٹ پینے والے ہیں بیچارے، اللہ ان پہ رحم کرے، وہ سارے وہاں کھڑے ہو کے جلدی جلدی اپنی سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، مجال نہیں کسی کی کہ پبلک پلیس کے اندر سگریٹ پیے. تو دیکھیں ایک اویئرنیس کیمپین چلائی نا، تبھی تو ہوا. احساس دلایا کتنی بیماریاں ہوتی ہیں سگریٹ پینے سے، کینسر کو ایگریویٹ کرتا ہے، لنگس کو خراب کر دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ ساری ہولناک اس کے نتائج سامنے لا کے رکھے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سگریٹ پینا ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسلام نے یہی کام کیا. تو یہ اویئرنیس کیمپین، اتنی اویئرنیس آ گئی اور لوگوں کو پھر اپنا فائدہ نظر آنے لگ گیا. ہم نے شراب کی مثال دیکھی، ایگزیکٹلی زنا کے ساتھ یہی ہوا. جب انہوں نے زنا چھوڑا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ معاشرے میں استحکام آ گیا، قتل اور غارت گری کم ہو گئی، دشمنیاں کم ہو گئیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے وفادار ہو گئے، عورتوں کے اوپر لوگوں نے لڑائی چھوڑ دی، دنگل چھوڑ دیا. قتل ہو جایا کرتے تھے عورتوں کے عشق کی وجہ سے، شکوک اور شبہات کی وجہ سے. ذہنی سکون ملا، لوگوں کو خوشیاں ملیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگ گئے، شک اور شبہات اور انسیکیورٹیز ان کی کم ہو گئیں. اب یہ ہر وقت فکر نہیں کھائی جاتی تھی کہ میرا میاں کس کے ساتھ ملوث ہے، کیا میری بیوی کس کے ساتھ ملوث ہے، کس کے ساتھ انوالو ہے. کہ کوئی شوہر کہے کہ میں نکل کر جاتا ہوں گھر سے، اللہ جانے پیچھے بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے. اور یہ عرب میں عام ہوا کرتا تھا. ادھر میاں نکل کر گیا نہیں، وہاں کوئی اور مرد گھر کے اندر آیا نہیں. نعوذ باللہ سب کا نہیں، لیکن ایک سائزبل مائنورٹی تھی جو ایسے کام کرتی تھی. عورتیں بھی زنا کرتی تھیں اور مرد بھی زنا کیا کرتے تھے. دیکھیں شاعری کے اندر نا کوئی چیز اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سوسائٹی کے اندر شامل نہ ہو. شاعری جو ہے نا اس دور کی تاریخ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو، ان کی عادتوں کو، ان کی پسند ناپسند، ان کی انکلینیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو شاعری کچھ کم اہم چیز نہیں ہے، بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. تو شاعری کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی تھیں. مرد بھی یہ کرتے تھے، گھر سے نکل کر جاتے تھے، کچھ بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کس عورت کے پاس گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو جب یہ زنا سے دور ہٹ گئے اور ایک دوسرے کے وفادار ہو گئے تو اس کا نیٹ ایفیکٹ ان کی اپنی ذہنی صحت پر بھی پڑا. ان کا تعلق میاں بیوی کا مضبوط ہوا، انسٹیٹیوشن آف میرج بڑا مضبوط ہوا. اور جیسے ہی انسٹیٹیوشن آف میرج مضبوط ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف فیملی مضبوط ہو جاتا ہے. وہ ایک گھنا سایہ دار صحت مند درخت ہو جاتا ہے جس کے ٹھنڈے صحت مند سائے تلے نئی نسل پروان چڑھتی ہے، with a healthy mindset, with a healthy body, with healthy morals. تو نیٹ ایفیکٹ بچوں کے اوپر پڑا اس کا. اب دیکھیں نا یہ ریپل ایفیکٹ ہے نا، یہ ریپل ایفیکٹ ہوا. پاکیزہ ماحول میں وہ پرورش پانے لگے، پرسکون گھر جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے نہیں. کبھی انہوں نے ماں باپ کو ایک دوسرے کو اس طرح بے حیائی کے معاملے میں برا بھلا کہتے نہیں سنا. امیجن کریں بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے اگر باپ گھر آئے اور ماں لڑے کہ تم فلاں عورت کے ساتھ دیکھے گئے تھے، تم کیا کر رہے تھے. امیجن کریں، بچے سن رہے ہیں نا کہ باپ کا یہ کردار ہے یا ماں کا میری یہ کردار ہے. کیا عزت کریں گے ماں باپ کی وہ، اور پھر وہ کیا مورالٹی سیکھیں گے. تو یہ بچوں نے دیکھا. پھر کیا ہوا، قرآن کی تعلیمات
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حیا کے نمونے نے مسلمانوں میں زنا کی کراہیت اور زنا کی نفرت پیدا کر دی. ابھی کوئی قانون نہیں آیا. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اتنا شدت کا اسلامی سزاؤں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ذہنوں میں ان کی کراہیت اور نفرت بیٹھ گئی ہے. بجائے کہ ہم کو زنا سے نفرت کرائی جاتی، ہم کو سزاؤں سے نفرت کرا دی گئی ہے. زنا کو نہایت پسندیدہ بنا دیا گیا ہے اور سزاؤں کو نہایت وحشیانہ بنا دیا گیا ہے. تو میں اور آپ، کم از کم میں اور آپ تو اپنے دین کو سمجھیں نا، اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں اور اس کو انالائز کریں. تو یہ سزائیں کوئی 17 سال پہلے 18 سال پہلے نہیں آ گئیں. پورا ماحول بن گیا، کوئی سزا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سمجھایا، کیمپیننگ. پھر کافی حد تک زنا عربوں سے ختم ہو گیا تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں. اس طرح اسلام نے شیطان کو صاف شکست دے دی. وہ تو کیا کرتا ہے؟ یامر بالفحشاء، وہ تو حکم دیتا ہے فحش کا. اس کی چاہت ہے کہ لوگ بے شرم ہو جائیں. پہلا کام ہی اس نے یہ کیا تھا کسی طرح آدم اور حوا کا لباس اتر جائے. یاد ہے نا آپ کو، ہم نے قصہ کتنی دفعہ قرآن میں پڑھا ہے. کیوں چاہتا ہے کہ حیا ختم ہو جائے؟ کیوں چاہتا ہے لباس اتر جائیں؟ اس لیے کہ ستر اور حیا انسان کی فطرت کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں دیکھیں 2 حفاظتی انسٹنکٹس رکھی ہیں. ایک ہے فیئر انسٹنکٹ، اور یہ فیئر انسٹنکٹ نہ صرف انسانوں میں بلکہ تمام حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، ٹو اے گریٹر اور اے لیسر ڈگری. تو یہ ہم سب میں کامن ہے، ٹھیک ہے. دوسری انسٹنکٹ ایکسکلوسیو ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ اس دوسری انسٹنکٹ کا تعلق شیطان کے حملے سے ہے. جانوروں کو شیطان کے حملے کا اندیشہ نہیں ہے. دوسرے ایک ہے اپنی فزیکل ویل بینگ کا خیال رکھنا، اور ظاہر جسم تو ہر جانور کے ساتھ ہے، تو اللہ نے جانوروں کے اندر بھی فیئر انسٹنکٹ رکھا ہے. دوسری حفاظت کا تعلق انسان کے ایمان اور روح کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے. اور فطرت جانوروں میں نہیں ہوتی، انسان میں ہوتی ہے. لہٰذا اللہ نے ایک ایڈیشنل پروٹیکشن انسان کو دی ہے. اور وہ انسٹنکٹ کیا ہے؟ انسٹنکٹ آف ماڈسٹی. ایک فیئر انسٹنکٹ ہے اور ایک ماڈسٹی کی انسٹنکٹ ہے. حیا کی انسٹنکٹ اللہ نے رکھی ہے. کیسے؟ یہ جو سیلف ریسپیکٹ ہمارا ہے یہ حیا کے ساتھ ہی تو آتا ہے. دراصل آپ دیکھیں، بچہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی کوئی درس نہیں سنا اس نے. وہ بچہ ذرا سی ہوش کی عمر کو آتا ہے، مثال کے طور پہ 3 سال. اس کو آپ مجلس محفل میں ڈانٹیں یا ماریں، اس کو اتنا برا لگے گا اور وہ کہے گا سب کے سامنے کیوں کہا. اس میں حیا ہے نا کہ سب کے سامنے مجھ کو بے عزت کیوں کیا. یہ بچے کے اندر بھی حیا ہے، اس کے اندر بھی یہ انسٹنکٹ ہے. آپ سب کے سامنے بچے کا لباس اتاریں ذرا، لیکن نارمل ماحول کی میں بات کر رہی ہوں، تو بچہ رونے لگ جائے گا، اس کو ابیوز لگے گا اپنا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ چیز فطرت کے اندر ڈال دی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ حیا کی انسٹنکٹ انسان سے لے لے کسی طرح. ایک دفعہ یہ گارڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. ابھی 17-18 سال کی تعلیم و تربیت اور تزکیے اور اصلاح اور کاؤنسلنگ کے بعد اللہ کے فضل سے نتیجہ یہ نکلا کہ زنا مین سٹریم سوسائٹی سے نکل کر پیریفری پر چلا گیا. مٹا تو کبھی بھی نہیں، کم ہو گیا. اب وقت آ گیا تھا کہ جو فتح حاصل ہوئی ہے شیطان کے اوپر، حزب اللہ کو حزب الشیطان پہ جو فتح ملی ہے، اس فتح کو برقرار رکھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی آسان نہیں، اور چوٹی پہ کھڑا رہنا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے. فتح حاصل کر لینا ایک کام ہے، فتح کو برقرار رکھنا پھر ایک اور سٹرگل ہے. پیسے کی طرح پیسہ کمانا ایک سٹرگل ہے، اور پیسے کو پھر برقرار رکھنا، اس کو بڑھانا، یہ ایک اور سٹرگل ہے. تو اب اس فتح کو برقرار بھی رکھنا تھا، اور شیطان اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اسلام معاشرے کی عفت اور عصمت کی پوری طرح حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود اگر کوئی اس گندے کام کا ارتکاب کرتا ہے، ان تمام بیریئرز کو کراس کرنے کے بعد اگر وہ زنا کے گڑھے میں گر جاتا ہے، تو اب صرف واضح و نصیحت، او نو یو شونٹ ہیو ڈن اٹ، یہ اس پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ سخت سزا دی جائے گی.
یہ ہے دراصل اسلام کا مکمل دین ہونا. نہ صرف اخلاقی تعلیمات دیتا ہے بلکہ ان کو امپلیمنٹ نافذ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، سسٹمز بناتا ہے، سسٹمز بنانے کے بعد ان کی حفاظت کا طریقہ بھی جانتا ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے، اسلام کا مزاج پریکاشنری ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ بیمار نہ ہوں. امیجن کریں کہ ایک انتہائی خطرناک گڑھا ہے اور اس کے آگے حکومت نے 3-4 بیریئرز، اور پتہ ہے عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ کافی دور تک بیریئرز لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑیاں جائیں نہ، اس راستے کی طرف رخ بھی نہ کریں، کوئی شخص اتنے قریب جائے نہ کہ اس کا پاؤں پھسلے بھی اور وہ خدا نہ خواستہ گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرے. اب امیجن کریں کہ کسی نے وہ سارے بیریئرز ہٹا دیے اور کھڈے میں گر گیا، خود تو ہلاک ہوا اور کیا کیا بتائیں؟ جو اور گاڑیوں سڑک کے اوپر آ رہی ہیں وہ بھی اس رخ کے اوپر جائیں گی، وہ بھی ہلاک ہوں گے سارے گاڑی والے مسافر جو ہیں. ایگزیکٹلی معاملہ زنا کرنے والے کا یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بیریئرز لگائے تھے، اس نے وہ سارے بیریئر توڑ دیے، خود تو کر بیٹھا یہ کام اور باقی لوگوں کے لیے بھی اس نے راستہ کھول دیا، ساری حفاظتی تدابیر ہٹا دی، باقی لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے لوگوں کو کھڈے میں گرنے دو اور پھر نیچے کھڈ کے اندر جا کر ہم اسپتال بنا دیں گے، ان کے لیے ایمبولینسز کھڑی کر دیں گے، وہاں علاج کریں گے. نہیں، اسلام کا مزاج ہے پریونٹیو، کہ یہ ہونے ہی نہ پائے، لوگ گرنے ہی نہ پائیں، لوگ زنا کرنے ہی نہ پائیں. یہ ہے دراصل جو کہ اسلام چاہتا ہے. اور پھر جو اس کو ان سارے بیریئرز کو توڑتے ہیں ان سے نمٹنا بھی جانتا ہے اچھی طرح سے. جس قوت سے انہوں نے وہ سارے پریکاشنری میجرز کو توڑا تھا، اسی قوت کے ساتھ اسلام جو ہے وہ ان سے نمٹتا ہے اور ایسی سزا ان کو دیتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کی تو ان کو ایسی سزا اسلام دے گا کہ 1000 دوسرے جو اسلام کے احکامات کو توڑنے کا ارادہ کر رہے ہوں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں اور باز آ جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ نے زنا کو کبھی ایسا قابل قبول نہیں دیکھا جیسے کہ پچھلے 70-80 سالوں میں دیکھا ہے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے حزب اللہ میں شامل ہوتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرتا اور ان کو پھیلاتا ہے، اور کون شیطان کی جماعت حزب الشیطان میں شامل ہوتا ہے اور نہ ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے نہ ان کو پھیلاتا ہے بلکہ سختی کے ساتھ ان کے نفاذ کو روکتا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. تو چوائس تو میری اور آپ کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ حزب اللہ ہم الفائزون. یاد رکھو، سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی، یقیناً اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. یہ تو ہم نے ذرا سا پس منظر دیکھا. اب ہم ذرا اس جذبے کی طرف آ جائیں جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زنا ہوتا ہے. یہ اصل ایموشن کیا ہے وہ جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے؟ اصل ایموشن دراصل وہ کشش ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر عورت اور مرد کے درمیان رکھ دی ہے اور یہ انسانی بقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو مٹی سے بنا دیتا، ٹھیک ہے نا، جیسے آدم علیہ السلام کو بنایا، جیسے حوا علیہ السلام کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے پروکریشن کا یہ نظام رکھا. ایک عورت اور ایک مرد، ان کا نطفہ ملتا ہے، نطفۃ امشاج، اور پھر اس سے انسان بنتا ہے. تو اب اس نطفے کے لیے ایک جذبہ بھی تو ہونا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایڈورٹیزمنٹ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی جذبہ محرکہ بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان بچہ پیدا کرنا چاہے. اللہ نے اس کے لیے یہ سیکس انسٹنکٹ ہے جو کہ انسان کے اندر رکھی ہے. خود فروئڈ جو کہ ماڈرن سائیکالوجی کا بانی سمجھا جاتا ہے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. اور یہ جو کشش ہے، جو جنسی کشش جس کو کہ ہم کہتے ہیں سیکشل اٹریکشن، یہ خاص عمر سے شروع ہوتی ہے، پری پیوبرٹی یا پیوبرٹی سے، بلوغت یا بلوغت سے جسٹ پہلے. اور اس کو محسوس کرنا اسلام نے کوئی گلٹ ایسوسیٹ نہیں کیا. یہ ایک صحت مند جسم اور صحت مند ذہن کی علامت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جذبہ ہے بڑا موزور، کام کا بہت ہے، اس کے بعد انسانی نسل پروان چڑھ نہیں سکتی، لیکن ہے بڑا زوردار.
اس کو بڑی مضبوط لگام کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہر مرد ہر عورت کو صرف اسی نظر سے دیکھے۔ آپ مجھے بتائیں، جانوروں میں ہم نے بات کی نا، کیا حیا ہوتی ہے جانوروں میں؟ ہم نے کہا نا نہیں ہوتی۔ کیا جانوروں میں محرم نامحرم کی پہچان ہے؟ کیا محرم رشتے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ہر نر ہر مادہ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، ہر مادہ ہر نر کو اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ ان کے یہاں رشتے نہیں ہیں، لیکن ہم جانور نہیں ہیں، جانوروں کا گلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ گھروں کے اندر اس طرح کا سیکشل ٹینشن رہے، کانسٹنٹ فزیکل ٹینشن رہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی، بیٹے کی حرمت رکھ دی۔ جب ماں بیٹے کو اور باپ بیٹی کو دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، یہ کشش جو ہے اس کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، یہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جذبہ۔ اب فرائیڈ یہاں ٹھوکر کھا چکا، وہ تو دوسری ایکسٹریم پر چلا گیا، اوڈیپس کمپلیکس، شاید آپ نے سنا ہو۔ اکارڈنگ ٹو فرائیڈ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر باپ اپنی بیٹی کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور ہر ماں اپنے بیٹے کو اسی نظر سے دیکھتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہماری فطرت ہے، ہم بھی، اگر آپ میں سے مائیں ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بیٹے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ تو فرائیڈ جھوٹا ہے ایبسلیوٹلی، ایسے نہیں ہوتا، انلیس کہ بالکل ہی فطرت جو ہے وہ پرورٹ ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے، اور بالکل ہی وہ شیطانی بن گئی ہے، وہ اور بات ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ چیز بھی رکھ دی کہ یہ محرم رشتے جو ہیں، جن کا محرمات ابدیہ ہم کہتے ہیں، اس میں یہ جذبہ ایکٹیو نہیں ہوتا، یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو تمام آسمانی شریعتیں ہیں ان میں بھی ان رشتوں کو محترم قرار دیا ہے کہ ان کیس کبھی شیطان عقل کے نام پر بہکائے اور کوشش کرے کہ فطرت کو کرپٹ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف بیریئرز ہیں جو کہ لگا دیے ہیں۔ تو شرعی احکامات ایک اور بیریئر ہے، ایک تو فطرت ہے نا، فطرت کے اندر بیریئر ہے، پھر شرعی احکامات کی بیریئر ہے۔ تو یہ تو اللہ نے کچھ لگامیں دی ہیں۔ پھر ایک لگام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں تھمائی ہے کہ وہ خود کو پھر ٹیمپٹیشن سے بچائے۔ اب ظاہر ہے، اب محرمات کے علاوہ اور بھی تو خواتین ہیں جن سے کہ شادیاں ہوتی ہیں، اور بھی تو مرد ہیں جن سے شادیاں ہوتی ہیں، اب ان کے ساتھ کیا کریں؟ وہاں تو یہ جذبہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف سیلف کنٹرول دیا ہے انسان کو کہ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن سے بچائے۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے اور جس نے اپنے نفس کو روک کے رکھا، لگام دی، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ٹھیک، تو پھر سیلف کنٹرول بھی اللہ نے دی ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم خالی انسٹنکٹس کے اوپر نہیں چلتے، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو قابو ہم پا سکتے ہیں، اپنی اینیمل انسٹنکٹ کو قابو میں ہم کر سکتے ہیں، ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا، 2 لگامیں ہو گئی نا۔ تیسری لگام یا چوتھی لگام، جو مرضی آپ نمبرنگ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہاتھ میں دیا کہ ایسی باتوں کو کنڈیم کرو، کنڈون نہیں کرو، پروموٹ نہیں کرو، ان کو سائیڈ لائن کرو، ان کو نفرت کی نظر سے دیکھو، ان کو برا سمجھو۔ پھر ایک لگام حکومت کے ہاتھ میں دی ہے کہ جب طاقت کے زور سے اور طاقت کے ساتھ کوئی ان بیریئرز کو توڑے گا، حکومت پھر طاقت کے ساتھ، جو اللہ نے حکومت کے اندر ویسٹ کی ہوئی ہے طاقت اور پاور اور اتھارٹی، اس اتھارٹی کو گورنمنٹ استعمال کرے گی اور ایسے مجرموں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ اچھا، ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ گزرا اور کتنے عرصے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، تو ایک تو ریزن آپ کو بتایا کہ اتنا عرصہ کیوں لگا اس سزا کے آنے میں، رائٹ؟ ایک تو ریزن ہم نے کھل کے بیان کر لیا ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، مدینے آ گئے تھے تو مدینے آتے ہی تو امپلیمنٹیشن ہو سکتا تھا۔ 13 سال کی آخر انڈاکٹرینیشن ہو گئی تھی زنا کے خلاف۔ ایون 13 ایئرز از اے لانگ ٹائم، کافی ٹائم تھا۔
تو مدینے آتے ہی پھر یہ کر لینا چاہیے تھا، پہلی ہجری میں یہ کر لیتے، لیکن اب بھی 6 سال گزر گئے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد مدینے میں رکھی جا چکی تھی، تو اسلام نے مزید پھر 6 سال کیوں انتظار کیا ان سزاؤں کے لیے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ حیا کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدل کا انتظام کیا جائے، ایک جسٹ سوسائٹی بنائی جائے۔ عدل ہوگا تو قانون اکراس دا بورڈ نافذ ہوگا، بغیر کسی پریجڈس، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی طبقاتی تقسیم کے نافذ ہوگا، ورنہ غریب سزا بھگتے گا، امیر اسکاٹ فری رہیں گے، جس کے بارے میں ہمیں وہ مشہور حدیث ملتی ہے کہ ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کری تھی، تو لوگ بڑے ڈرے تھے اور کہا تھا کہ بھئی اتنے اعلیٰ خاندان کی ہے کہ اس کی سزا میں تخفیف ہو جانی چاہیے، اور خود تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سزا کی معافی یا کمی کی بات کرتا۔ اسامہ بن زید کو بھیجا انہوں نے رضی اللہ عنہما، جن کو کہ حب النبی کہا جاتا تھا، حب الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کرتے تھے اسامہ سے۔ تو اسامہ سے انہوں نے کہلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں تباہ ہی اس لیے ہوئیں کہ قوانین کو غریبوں پر نافذ کرتی تھیں، امیروں کو چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا قسم اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی کہ لٹرلی کپ کپی آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں صرف یہ سن کر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، آپ صادق اور مصدوق تھے، تو آپ کرتے۔ یہ ہے عدل۔ اس کے بغیر سزائیں امپلیمنٹ اگر ہوں گی تو صرف ظلم میں اضافہ کریں گی، وہ ڈیٹرنٹ نہیں بنیں گی۔ ٹھیک، ایک تو یہ۔ اچھا جناب، اب ایک اور سائڈ بائی سائڈ ایک اور کریکشن کیا کرتا رہا اسلام۔ دوسری ناانصافی جس کا اسلام نے مداوع کیا وہ مردوں کی سوچ کی اصلاح تھی۔ آپ کہتے ہیں مائنڈ سیٹس کا بدلنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بار بار ایک بات کہنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے دماغ کی ری وائرنگ ہوتی ہے۔ تو مردوں کی سوچ کی اصلاح کری، ان کے دماغوں سے یہ بات نکالی کہ عورت ٹیمپٹریس ہے، ایول ہے، سارا قصور اسی کا ہے، اور اس کو حیا کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچائے اپنے آپ کو۔ تم تو مرد ہو اور تمہاری تو مردانگی کا تقاضا ہے کہ تم تو بے حیا ہوگے ہی، تم بیچارے تو بے قصور ہو، آفٹر آل بوائز ول بی بوائز جیسے ہم سنتے ہیں۔ نہیں، ان پہ ان کی رسپانسبلٹی ڈالی کہ مرد ہونے کے ناطے تم کو حیا کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے، یہ نمونہ تھا۔ بھرپور مردانگی، بھرپور بہادری، بھرپور شجاعت، بھرپور اتھارٹی اور بھرپور حیا، یہ نمونہ بنا لوگوں کے آگے کہ مرد ایسے باحیا ہوتے ہیں، عورتوں کو گھورنے والے نعوذ باللہ نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ، اکثرہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ باحیا تم میں سے عثمان ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ فرشتے حیا کرتے ہیں، تو حیا کو بہت بڑا ورچو بنا کر بتایا مردوں کے لیے۔ پہلے یہ مردوں کی کمزوری ہوا کرتی تھی حیا کرنا، اس کو ان کی اسٹرینتھ بنا کر پیش کیا، اور بتایا کہ اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے اندر بھی حیا ہے۔ ایسے حیا کو رسپیکٹیبل اور پسندیدہ بنا کر معاشرے کے مردوں کے آگے پیش کیا، اور کہا کہ تم مرد ہو، تم کو حیا کرنی چاہیے، اور عورت کا مقام اٹھایا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سے اٹھا کر جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ مرد سے کہا، اس کو مقام کا احساس دلایا کہ تم قوام ہو، قوام یاد رکھنا، محسنین، حفاظت میں لانے والے، غیر مصافحین، زنا نہ کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والے۔ کہا کہ قوام ہوتے ہوئے ایسے گھٹیا کام کرو گے، شرم نہیں آتی تم کو؟ خبردار تم نے یہ کام کیا، محسن بنو، غیر مصافحین بنو، ولا متخذی اخدان والے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی نامحرم عورت کو ٹچ کیا، نہ اس کو بغیر شرعی وجہ کے نظر بھر کے بھی دیکھا۔
نظر اٹھا کے آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھا الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو، کوئی قانون کا معاملہ ہو یا کوئی اور ضرورت ہو۔ اور خود عثمان رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما تغنیت، میں نے کبھی یعنی غنا میں اپنا ٹائم نہیں گزارا، ولا تمنیت ولا مست فرجی یمینی منذ اسلمت، اور نہ میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگایا ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ دیا، اس کے بعد سے میں نے وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ آپ امیجن کریں نا ان کی پاکیزگی اور خوبصورتی۔ تو منذ اسلمت او منذ بایعت رسول اللہ، یا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ولا زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، اور میں نے کبھی زنا نہیں کیا، نہ کبھی جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی نہیں زنا کیا، جب تک کہ زنا یعنی حرام بھی نہیں ہوا تب بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ فطرت ہے نا انسان کی۔ اس طرح اپلفٹ کر کے سسٹم پورا اسٹیبلش کر کے اب زنا کی سزا آ رہی ہے، جو ہم نے سورہ نور آیت نمبر 2 میں پڑھی۔ تو اسلام پہلے سسٹم بناتا ہے، سسٹم کی پروٹیکشن حفاظت کے لیے سزائیں رکھتا ہے۔ سزائیں ڈیٹرنٹ ہوتی ہیں، وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ تو سزائیں سسٹم کو سبسرو کرتی ہیں، سبسرو یعنی سسٹم اپنی جگہ امپلیمنٹڈ ہے تو پھر سزائیں ہوں گی، اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو سزائیں جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں۔ کس طرح؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑا، لوگ کھانے کو ترس گئے، بھوکے مرنے لگ گئے۔ اس دور میں عمر رضی اللہ عنہ نے قطعیت کی سزا کو ساقط کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس وقت لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورات فراہم نہیں کر پا رہی، تو ڈیسپریٹ ہو کر کوئی اگر چوری کر لیتا ہے ہم سزا نہیں دیں گے اس کو۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو پورا نظام نافذ ہوا، اس کے بعد پھر زنا کی سزا آئی۔ تو آج کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا شروعات کس سے کریں گے معاشرے کی؟ بتائیں۔ جس درجے کا زنا چاروں طرف ہے اور جتنے اس کے محرکات ہیں، اگر آج ابتدا کوڑوں سے کی جائے گی تو لوگوں کے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پہلے ٹائم لگانا ہوگا اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں، ذہن سازی کرنے میں، مائنڈ سیٹس بنانے میں ٹائم لگے گا، اور پھر جب 90% معاشرہ پاک ہو چکا ہوگا تب پھر اس سزا کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اسلام کیا چاہتا ہے آپ بتائیں؟ اسلام چاہتا ہے ہر ایک کو کوڑے لگ رہے ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ لوگ کھڑے ہیں اور ایک شخص پٹ رہا ہے اور کسی کو رجم کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ اسلام چاہتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، اللہ چاہے گا کہ 90% پاپولیشن کو پڑھیں کوڑے؟ اچھی بات ہے بہت، نعوذ باللہ۔ کو اسلام بلڈ تھرسٹی ہے اس طرح کا؟ کچھ ظلم کرنے آیا ہے، نفرتیں دلانے آیا ہے؟ نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ 99.99% کو کچھ بھی نہ ہو۔ ان 99.99 نہیں چاہتے کہ زنا ہو، جو اس 0.1% میں سے کسی نے کیا ہے اس سے اسلام نمٹے گا، اس کو درست کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے کتنے درجے ہیں۔ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، یہ حدیث کا مضمون آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس وقت۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن ان پر ایز سچ کوئی سزا نہیں ہے۔ آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، اس زنا کی کیٹیگری پر سزا نہیں ہے۔ ہاں، کب ہے سزا؟ جب شرمگاہ استعمال ہو جائے۔ غیر شرعی طریقے پر جب شرمگاہ یہ تعلق قائم کرتی ہے، یعنی آج کے دور میں کیا کہیں گے، نکاح کے بغیر ایک مرد اور عورت جب یہ تعلق قائم کرتے ہیں وہ زنا ہے۔ اور اس کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ شرط یہ ہے کہ 4 عینی گواہ چاہیے جو اس کام کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں، کلیئرلی دیکھیں، شک نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں شک ہے، میرا خیال ہے، ہاں ایک ایسی امیج سی آئی تھی میری آنکھوں کے سامنے، نہیں۔ 4 عینی گواہ ہیں، 4 آئی وٹنسز،
اور وہ 4 کے 4 مرد ہوں گے. یہ مردوں کا کر کے اللہ نے اور اس سزا کے امپلیمنٹیشن کو مشکل کر دیا. گھروں کے اندر دیکھیں عام طور پہ کام ہوتا ہے, گھروں کے اندر عام طور پہ خواتین ہوتی ہیں, وہ وٹنس بن سکتی تھیں. اللہ نے کیوں کہا کہ نہیں, دنیا کی آدھی آبادی تو وٹنس نہیں بنے گی؟ یہ رحم ہے کہ یہ ظلم ہے؟ ہم ہر بات کو جھنڈے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, ورنہ تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ سزا ملتی. لیکن چونکہ مردوں کو کہا گیا, وہ بھی 4 ہونے چاہیے, آئی وٹنس ہونے چاہیے, تو اب یہ پہلی شرط ہے, ٹھیک ہے, 4 آئی وٹنسز. پھر معاملہ عدالت میں جائے گا, وہاں ملزم حاضر ہوں گے. پھر اسلامی حکومت ایویڈنس دیکھے گی, گواہوں کی گواہیاں سنے گی, مجرموں کا بیان سنے گی, دونوں طرف کے بیانات سن کر فیصلہ کرے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے. کسی قبیلے کو اختیار نہیں تھا, نہ ہے, کہ وہ اپنی پنچایت, اپنا جرگہ بٹھائیں اور قبیلے کے بڑوں سے فیصلہ کروا لیں. یہ اسلامی حکومت کے خلاف سراسر بغاوت ہے. کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ وہ فلاں قبیلے کے مرد نے فلاں قبیلے کی عورت کے ساتھ زیادتی کری تھی, اس کو ریپ کیا تھا, تو اچھا اب اس مرد کے قبیلے کی 4 لڑکیاں یہ وکٹم کے قبیلے کو دے دی جائیں. یہ مجھے بتائیں, انصاف ہے؟ اس بلا کا ظلم ہے, اور ہم چپ چاپ ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں, اور مجال نہیں, حکومت تک کی مجال نہیں کہ ان باتوں میں بولے. کہتے ہیں بھئی قبائلی معاملات ہیں, لوگوں کے اپنے جرگے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر تو یہ دور ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا خلفائے راشدین کا, تو ایسا جرگہ بٹھانے والے سارے کے ساروں کو حکومت نمٹ لیتی, اور یہ سزا جو ہے اکراس دا بورڈ نافذ ہوگی, کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اچھا, اب جن کو یہ سزا دی جائے گی وہ کون ہوں گے؟ نمبر 1 عاقل, پاگل اگر ہیں سزا نہیں ملے گی. نمبر 2 بالغ, بچہ ہے تو obviously بچہ تو یہ ایکٹ کر ہی نہیں سکتا نا, تو اس کو تو چھوڑ دیں. نمبر 3 قادر, کہ وہ کر سکتا تھا یہ کام, رک بھی سکتا تھا, مرد یا عورت. تو عاقل, بالغ, قادر, مرد اور عورت پر یہ سزا نافذ ہوگی, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, سب پر یہ سزا امپلیمنٹ ہوگی اگر ثابت ہو گیا جرم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم, تم تورات میں رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, رجم کیا ہے؟ دیکھیں یہاں جو قرآن نے ڈسکرائب کی ہے نا سزا, یہ غیر شادی شدہ زانیہ اور زانی کی سزا ہے, 100 کوڑے, ان میرڈ. اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے, ڈیتھ بائی سٹوننگ, اس کو رجم کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ جی قرآن میں نہیں لکھا, لیکن یہ تورات میں موجود ہے, اور یہ رول ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں تفسیر میں کہ تورات کی جن سزاؤں کو اسلام نے ایبروگیٹ نہیں کیا, یا تورات کے جن احکامات کو اسلام نے ایبروگیٹ نہیں کیا, منسوخ نہیں کیا, وہ احکامات نافذ ہیں, آج بھی قابل عمل ہیں ہمارے لیے. اسی لیے کئی دفعہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور اس سے پہلی والی کتاب پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ تورات کے اندر انہوں نے رجم کا حکم پایا ہوا تھا یہودیوں نے. تو آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم جو اس کو مرد عورت کو میرے پاس لے کر آئے ہو مجھ سے فیصلہ کروانے, تمہارے اپنے پاس تو تورات موجود ہے, تو تورات کے اندر کیا حکم ہے شادی شدہ زانی کا اور شادی شدہ زانیہ کا؟ رجم کے بارے میں کیا حکم تم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں, انہیں کوڑے مارتے ہیں, یہ ہم دراصل کرتے ہیں. اور ذلیل سے مطلب ہے کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں, گدھے پر بٹھاتے ہیں اور سب جگہ پھراتے ہیں, سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایڈلٹرز ہیں, یہ زنا کرتے ہیں, فورنیکیٹرز ہیں. اس موقع پہ عبداللہ بن سلام موجود تھے رضی اللہ عنہ. یہ یہودی, بڑے یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ بھی سن رہے تھے, یہ خود عالم تھے, خود تورات کے عالم تھے. اور جب آگے علماء نے یہ بات کہی کہ ہماری تورات میں تو یہ سزا لکھی ہے ذلیل کرنا اور
اس طرح سے کوڑے مارنا. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تورات میں رجم یقیناً موجود ہے. چنانچہ وہ تورات لے کر آئے, اس کو کھولا, لیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا, اور جو اس سے پہلے اور اس سے بعد تھی وہ پڑھ دیا, بیچ والی آیت چھوڑ دی. عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھا. اس نے ہاتھ اٹھایا, اس میں رجم کی سزا موجود تھی. کہنے لگے اے محمد, اس نے سچ کہا, اس میں رجم کی آیت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا. اس مرد اور عورت کون تھے؟ یہودی تھے. ان دونوں کے متعلق آپ نے حکم دیا اور دونوں کو سنسار کر دیا گیا. یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں, یہاں تو جو غیر شادی شدہ کی سزا ہے کہ الزانی زانیۃ والزانی, عورت کا ذکر پہلے کیوں؟ اور ہم نے پہلے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا السارق والسارقۃ, وہاں پہلے مرد چور کا ذکر تھا, بعد میں عورت چور کا ذکر تھا. اس کی بھی ایک توجیہ بتاتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت بازو دی ہے, کمانے کی طاقت اس کو حاصل ہے. مرد ہوتے ہوئے چوری وہ کرتا ہے اگر, تو بہت زیادہ شرم کی افسوس کی بات ہے. تو وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا, یہاں زنا کے ضمن میں عورت کا ذکر پہلے کیا, اس لیے کہ مرد کے مقابلے میں بہرحال عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا زنا کا نقصان, زنا کے ریپرکیشنز بھی عورت زیادہ بھگتتی ہے. تو شادی شدہ کے لیے کیا معاملہ ہے؟ شادی شدہ کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو گواہیاں اسٹیبلش ہوں گی, وہی جو ہم نے بات کی 4 گواہ, یا اعتراف جرم ہوگا, کنفیشن. تو یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں کے لیے یہی بات ہے کہ کب زنا کی سزا ملے گی ان میرڈ کو یا میرڈ کو, یا تو وہ کنفیس کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو بھی سزا دی گئی وہ آئی وٹنس کے طور پہ نہیں دی گئی, بلکہ کنفیشن کے بعد دی گئی. لوگوں نے خود اعتراف جرم کیا, پھر ان کو سزا دی گئی. اچھا, شادی شدہ کی ہم نے بات کری کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو رجم کی سزا ہے. تو شادی شدہ اگر کوئی ہے تو پھر سزا دینے سے پہلے چیک کیا جائے گا, چاہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے, اس نے زنا کیا, لیکن اس سے پہلے چیک کیا جائے گا. اور چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, کیا چیک کیا جائے گا؟ کیا کنڈیشنز بتائی تھیں آپ کو کہ عاقل ہے یا نہیں. عاقل سے مطلب کہ پاگل تو نہیں ہے, اور سیکنڈ عاقل سے مطلب ہے کہ نشہ تو نہیں کیا ہوا کہیں. اسی کا کہ نشہ کیا ہوا ہے اس نے تو پھر تو عقل اس کی کام نہیں کر رہی. اور بالغ تو ہم نے بات کی کہ بھئی بالغ تو ظاہر ہے تو فزیکل پیوبرٹی ہوگی تو یہ کام ہوگا. قادر کیا مطلب کہ اپنی آزاد مرضی سے یہ کام کیا, کسی نے مجبور نہیں کیا. اگر مجبور کروا کے یہ کام کیا گیا اور اس کے بھی کوئی میتھڈز ہوتے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ وہ قادر نہیں تھا, وہ مجبور تھا. اور پھر شادی شدہ کے لیے ایک ایڈیشنل کنڈیشن ہے. ایڈیشنل کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی شادی پراپر طریقے سے کنزیومیٹڈ ہے, یعنی بیوی اس قابل ہے اور بیوی کے ساتھ اس کا پراپر ازواجی تعلق ہے, یعنی کہ ایک اس کے پاس طریقہ ہے جہاں پر اپنی اس ضرورت کو, وہ اس حاجت کو پورا کر سک رہا ہے پراپر طریقے سے. بیوی ہے, اس کا میاں امپوٹنٹ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ ازواجی حق ادا نہیں کر سک رہا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بیوی کو اس کا حق مل رہا ہے, یعنی کہ جائز لیگل طریقے سے خواہش ضرورت پوری ہو رہی ہے. اس کے باوجود یہ کام کیا تو سزا ملے گی. اگر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ نہیں یہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے اندر تخفیف ہوگی. تو پھر سزا ان تمام کنڈیشنز کو فلفل کر کے پھر سزا نافذ ہوگی. اگر کنیز نے زنا کیا ہے تو کنیز کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کہ کس بیک گراؤنڈ سے یہ آئی ہے. ظاہر کنیزیں اس طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ ایک آزاد عورت یا آزاد مرد پروٹیکٹڈ ہوتا تھا. تو غلام یا کنیز اگر یہ کریں تو چونکہ وہ ایکسپوز ہوتے تھے, وہ ایکسپلائٹڈ ہوتے تھے, ان کے اندر حیا اس طرح سے نہیں ہوتی تھی, ان کی حفاظت ویسی نہیں ہوئی ہوئی ہوتی تھی. تو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس کو 50 کوڑی کی سزا ہے. اور دیکھیں آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ چیزوں کی فکر کریں اور کچھ کی فکر نہ کریں. فار ایگزامپل کنیزوں کی فکر نہ کریں. پھر ابھی ہم نے جیسے بات کری کہ مجرم اقرار کر لے تو تحقیق کی جائے گی کہ نشہ تو نہیں کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک واقعہ ہم کو مائز بن مالک رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے
انہوں نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا. آپ نے سن کر منہ پھیر لیا. آپ نے کہا چلا جائے یہاں سے. اور دوسری طرف سے آیا اور یہی کہتا رہا. پھر آپ نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو شراب تو نہیں پی اس نے, پتہ چلا ہوش و حواس میں ہے, سوبر ہے. چوتھی مرتبہ پھر اس نے جب اعتراف کیا تو پھر آپ نے اس کو رجم کرایا. اور جب اس کو رجم کرا دیا تو بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا کہ جب ہم نے اس کو رجم کرنا شروع کیا تو وہ بہت ہم سے اپیل کر رہا تھا کہ مجھ کو تم دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ, میں ان سے اور بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ تم کیوں نہ میرے پاس اس کو لے کر آئے. یعنی اسے کیا پتہ چلا کہ کنفیس کرنے کے بعد اگر مجرم اپنا کنفیشن ریکینٹ کر لیتا ہے, وڈرا کر لیتا ہے, یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کنفیس کرتے ہیں پھر وڈرا کر لیتے ہیں اس کو, اگر تو وہ وڈرا کر لے تب بھی سزا نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی, اور الحمدللہ جب پتہ چلتا ہے تو تصویر واضح ہوتی ہے. تو اس طرح جب انہوں نے 4 دفعہ اعتراف کیا تب ان کو رجم کرایا. اور پھر بھی آپ نے کہا کہ جب وہ کہہ رہا تھا تم سے کہ مجھے لے کے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تم کو لے آنا چاہیے تھا. اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے, غامدیہ عورت اس کو بس کہا جاتا ہے. اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں اس زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں. آپ نے اس کو ٹال دیا. آپ نے کہا جا جب بچہ پیدا ہو تب آنا. یعنی کتنی مہلت دی نا آپ نے اس کو. بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی. آپ نے کہا جا کے دودھ پلا. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. اب دیکھیں نا, حمل چلے ہم 7-8 منتھس پھر 2 سال, آلموسٹ 2.5-3 سال گزر گئے. پھر اپنے بچے کو لے کر آئی. اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ابھی روٹی کھانے لگ گیا, اب مجھ کو رجم کریں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے اپنے اندر کتنا گہرا احساس تھا آخرت کی جواب دہی کا اور جہنم کی سزا کا اور اللہ کے غصے کا, کہ وہ پریفر یہ کرتے تھے کہ دنیا میں ہم کو سزا مل جائے تاکہ ہم آخرت کی سزا سے بچ جائیں. اور یہ ہوتا ہے جس پر دنیا میں حد جاری ہو گئی اور وہ شرمندہ ہو گیا تو اس کو آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. اب بالآخر جب وہ اس طرح سے وہ عورت آئی اور بار بار آئی, پھر آپ نے اس کو رجم کرایا. اچھا, اب یہ کوڑوں کی سزا کا طریقہ, ہم جو کوڑوں کی بات کر رہے ہیں اس کے طریقہ کیا ہوگا. ہم جب کوڑوں کا, لیشز کا ذکر ہم پڑھتے یا سنتے ہیں ہماری تو کپ کپی چھوٹ جاتی ہے. ہم تو شیور کرنے لگتے ہیں کہ او مائی گاڈ, اتنا وحشیانہ طریقہ, اتنا ظالمانہ طریقہ. اس لیے کہ ہم نے کہاں دیکھا ہے لوگوں کو کوڑے کھاتے. اپنی آنکھوں سے تو کم ہی دیکھا ہوگا, کہیں کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی یا کہیں کوئی اور چیز دیکھی ہوگی. اور بہرحال جو دنیا کی حکومتیں سزائیں دیتی ہیں تو وہ جو جلاد ہی کہتے ہیں نا, جلاد, اور جلاد لفظ اسی سے بنا ہے, کوڑے سے. جلد, اور جلد کا جو لفظ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا تو اس کا تو ایکچولی جو فجلدو لفظ آیا ہے کہ میات جلدہ, تو جلدہ سے کیا کہ جو کوڑا ہے یہ چمڑے کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب باقی مطلب اور ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال جو تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جلاد ہے اور ایک شخص کو کس کے باندھا ہوا ہے, کپڑے نعوذ باللہ اس کے اتارے ہوئے ہیں, بس چھوٹا سا کپڑا اس کی شرمگاہ کے گرد باندھا ہوا ہے, اور دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے جلاد اور پوری طاقت کے ساتھ کوڑا مارتا ہے. بعض دفعہ گوشت نکل آتا ہے کوڑے کے ساتھ, اور وہ ایسے کوڑے مارتے ہیں کہ پھر ہڈی تک چوٹ چلی جاتی ہے. لوگ مر جاتے ہیں کوڑوں کی سزا کی وجہ سے. یہ تصور آتا ہے. تو دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص ہے, اس کے ہاتھ میں چھری ہے, تو دیکھیں چھری قصائی کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے اور سرجن کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیں, اسلام ہمیں قصائی بنانے آیا کہ سرجن؟ خود سوچیں نا. ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں ہم اتنا اچھلتے کودتے ہیں, ذرا غور تو کریں, کبھی تحقیق تو کریں کہ سزا دینے کا طریقہ کیا ہے. ہم دیکھیں کہ سرجن نے چھری کیسے پکڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ صرف سرجری کر کے مرض کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو کوڑے کو پکڑنے کا بھی طریقہ ہے, کیسا ہوگا یہ بھی بتایا گیا. تو کوڑا چمڑے کا ہوگا, لیدر کا ہوگا, نہ بہت سخت ہوگا نہ بہت نرم ہوگا, بیچ کا ہوگا. کون لگائے گا کوڑے؟ جٹ جاہل نہیں, جابر قسم کا ظالم بے رحم قسم کا انسان نہیں. کوڑے لگانے والا فقیہ ہوگا. فقیہ کون؟ جس کو کہ اسلام کی تعلیمات کا اچھی طرح علم ہے. علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ سے
آپ کوڑے لگوانے کا کام لیا کرتے تھے. کیسے ہوگا؟ کتنا ہاتھ اٹھایا جائے گا؟ اتنا ہاتھ اٹھایا جائے گا کہ بغل نہ کھلے. تو آپ ذرا اٹھائیں اپنا ہاتھ اور دیکھیں نا، ایک پورا ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس کی طاقت الگ ہوتی ہے نا. ہم تو بعض دفعہ چانٹا لگاتے ہوئے بھی ہاتھ پورا اٹھاتے ہیں. بعض دفعہ مائیں جب بچوں کی پٹائیاں کرتی ہیں وہ بھی زور کا چانٹا مارتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا گھما کے چانٹا مارا، نعوذ باللہ. تو یہاں پہ جب کیننگ ہونی ہے، جب کوڑے پڑنے ہیں، تو کتنا ہاتھ اٹھے گا کہ بغل نہیں کھلے گی. اس میں آپ مجھے خود بتائیں کتنی طاقت آئے گی؟ بہت تھوڑی طاقت آئے گی. لیکن اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس پہ اثر ہی کوئی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ اس کا گوشت جو ہے، اس کی کھال جو ہے پھٹ جائے. اور دوسری ہم نے ایک بات کیا کہ جلدہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فجلدوہم مئۃ جلدہ. جلدہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کوڑا ہوگا چمڑے کا، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ کوڑے کی مار کا اثر صرف سکن تک رہنا چاہیے، سکن پھٹنی نہیں چاہیے، خون نہیں نکلنا چاہیے. خون کب نکلتا ہے؟ جب سکن پھٹ جاتی ہے. اسی حد تک رہنا چاہیے. اسی لیے آپ کو جلدہ لفظ کا پھر بتایا تھا. کوڑا ایک ہی کوڑا ہوگا. یہاں جو دنیا میں جو جیلوں کے اندر کوڑے مارے جاتے ہیں مجرموں کو حکومتوں کے کہنے پر، ایک کوڑے کے اندر نوٹس پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک کوڑے کے اندر 3 4 5 شاخیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ لوہے کے کانٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس سے مارتے ہیں وہ. اور وہی تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. تو نہیں، اتنا ہوگا ہاتھ، کتنا اٹھے گا کہ بس خالی بغل بھی نہ کھلے، کوڑا نہ بہت نرم نہ بہت سخت کہ ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل چوٹ نہ لگے، نہ ایسی چوٹ کی جان چلی جائے، بیچ کا. چہرے پر نہیں مارا جائے گا، جسم کے نازک حصوں پر نہیں مارا جائے گا، جسم کے صرف ایک ہی حصے پہ نہیں مارا جائے گا، جسم کے الگ الگ حصوں پر مارا جائے گا. مجرم پورے کپڑے پہنے رہے گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ نہ بہت سخت گرمی میں مارا جائے گا، نہ بہت سخت سردی میں اس کو مارا جائے گا. اسی کہ بہت سخت سردی کی چوٹ بھی بہت سخت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اکٹھے 100 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا تو اکٹھے نہیں لگائے جائیں گے، پھر 20 کر کے، مثال کے طور پہ اس طرح اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک ناقص الاعضاء والا کمزور انسان تھا، یعنی ہینڈی کیپ شخص تھا، کمزور سا تھا. اس کو دیکھا گیا کہ محلے کی لونڈی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. یعنی کہ بڑا نمایاں تھا نا، سامنے کے اتنے سارے لوگوں نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے مارو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس سے کمزور ہے، اگر ہم 100 کوڑے اس کو ماریں گے تو مر جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُذُوا لَهُ إِثْقَالًا فِيهِ 100 شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. کھجور کا ایک خوشہ لو، اِثْقَالًا، اس میں 100 ٹہنیاں ہونی چاہیے. 100 شمراخن، ہاں 100 ٹہنیاں ہونی چاہیے، ان سے ایک ہی مار دو. یعنی قانون کا تقاضا تو پورا ہونا چاہیے. جان لینا مطلب نہیں، ہینڈی کیپ کر دینا، معذور کر دینا، اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ اس کو ایسے کیا جائے کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے زندگی بھر، نہ. لیکن عبرت ہونی بڑی ضروری ہے. تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ کیا مقصد ہے اس سزا کا، کہ انسان اپنے گناہ کے بدلے دنیا میں سزا بھگت لے، جو تکلیف یہاں پہنچی اس کے بدلے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، اور خود بھی شرمندہ ہوگا. نمبر 2، اس سزا کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی شرمندگی بھی ہو، تھوڑی رسوائی بھی ہو. اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایک مومنوں کا گروہ دیکھے. کیوں دیکھے؟ عبرت کے لیے، کہ زنا باعث عبرت ہونا چاہیے نہ کہ باعث عزت. اس لیے کہ پھر آپ کو میں مثال بتاؤں، کووڈ کا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بڑا غلغلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک زمانے میں ایڈز کا بڑا پرابلم تھا. تو جب وہ ایڈز سے بچانے کے لیے لوگوں کو انکریج کرتے تھے تو وہ کیا دکھاتے تھے؟ کس وجہ سے ایڈ ہوا یہ دکھاتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. اگر وہ دکھاتے تو وہ تو ایک بڑا لوگوں کے لیے ٹیمپٹنگ ہوتا. اب پتہ ہے سیکشل کانٹیکٹ کے تھرو زیادہ تر ایڈز پھیلا. وہ کیا دکھاتے تھے
اس مریض کو دکھاتے تھے جس کا امیون سسٹم تباہ اور برباد ہو گیا. اور عام طور پہ جو امیج ہمارے ذہن میں آتی ہے ایڈس کے پیشنٹس کی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے, معذور, مجبور, محتاج پڑے ہوئے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں, یہ تصور ہے. تو وہ عبرتناک انجام دکھایا تاکہ لوگ اس کام کو چھوڑیں اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ عبرت ہونی چاہیے. تو جب زنا کا ذکر آئے تو زنا کے ساتھ سزا کا بھی ذکر ہے, تاکہ شیطان اگر زور لگوا رہا ہے تو وہ سزا کا خوف زنا کا شوق ختم کر دے, انسان ہوش میں آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت ہم کو دی ہے. ابو داؤد میں یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم, حدود کو آپس میں معاف کر دیا کرو. یعنی یہ معاملہ ہے تم لوگ خود ہی اے لوگو آپس میں اس کو رفع دفع کر لیا کرو, خود کور کر لیا کرو, خود ہی ذرا تھوڑی بہت ریسٹرکشنز لگا کے اور تھوڑی بہت لعنت ملامت کو اس ہلکی پھولکی سزا دے کر تم یعنی معاشرتی خاندانی لیول پر اس کو ڈیل کر لیا کرو. آپ نے پھر کیا فرمایا فما بلغنی من حد فقط وجب, اگر مجھ تک معاملہ پہنچ گیا, آپ کون تھے؟ آپ گورنمنٹ تھے, حکومت تھے, شریعت تھے, قانون تھے, عدالت تھے. آپ نے فرمایا کہ مجھ تک معاملہ پہنچ گیا پھر تو حد واجب ہو گئی, پھر تو وہ معاف نہیں ہو سکتی. دیکھیں قصاص الگ چیز ہے, قصاص معاف ہو سکتا ہے. وہ ہم سورہ مائدہ میں آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کا قصاص کا قانون پڑھ چکے ہیں. قصاص معاف ہو سکتا ہے, حدود معاف نہیں ہو سکتی. اگر گورنمنٹ تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو پھر تو وہ امپلیمنٹ ہوگا. قصاص کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, یا کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو وہ اس آنکھ پھوڑنے والے کو معاف کر سکتا ہے. گورنمنٹ کہے گی چلو کوئی بات نہیں, لیکن حدود کا معاملہ یہ نہیں ہے. اگر چوری ہوئی ہے یا اگر زنا ہوا ہے تو اور معاملہ گورنمنٹ تک پہنچ چکا ہے تو پھر کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے, ابھی سوسائٹی کی بقا کا معاملہ بن گیا ہے. عدالت تک بات پہنچنے کے بعد اب معاملہ irrevocable ہو جاتا ہے, جرم ثابت ہو جاتا ہے, سزا ضرور ملے گی. تو جہاں اسلام نے بیریئرز لگائے ان کی حفاظت بھی کری, اور جو ان بیریئرز کو توڑتا ہے اس پہ سزا بھی نافذ کری, اور سزا بڑی سخت رکھی ہے, اور سزا امپلیمنٹ ہونے کی کنڈیشنز بھی بڑی سخت رکھی ہیں. اگر شرائط پوری نہیں ہوں گی سزا نافذ نہیں ہوگی. اب ایک سوال, اس سزا کی کیا ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو خود دیکھ لیں, یہ کسی بیان کا محتاج نہیں. ایک زمانے میں ہم اسٹیٹسٹکس وغیرہ بتایا کرتے تھے تفسیر میں, اب اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کھول کے دیکھ لیں, گوگل پر جائیں خود دیکھ لیں. آپ ہر ملک کا الگ الگ اسٹیٹسٹکس چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں, میجورٹی ممالک کے موجود ہیں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں دیکھ لیں, ورلڈ اوور آپ دیکھ لیں, آپ کو سارے فیکٹس اینڈ فگرز وہیں مل جائیں گے. موٹی موٹی باتیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں زنا کی کیا کیا شکلیں ہیں, کس کس طرح زنا ہے. آج کل کے زمانے کا فتنہ زنا ہے. اگر کسی ہم گناہ کی بات کریں, یا اگر اسلامی گورنمنٹ ہے اور وہ زنا کو جو کہ نہ صرف گناہ کہتی ہے بلکہ جرم بھی کہتی ہے, اٹس اے کرائم, تو دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا سب سے زیادہ جو جرم اس وقت ہو رہا ہے وہ نہ قتل ہے نہ چوری ہے, وہ زنا ہے. عورتوں کو ریپ کرنا, بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا, باقاعدہ کچھ جگہوں کو متعین کر کے ان کا اشتہار دینا, ان کا شہرہ کرنا, ایڈورٹائز کرنا کہ پیسے دے کر یہاں آ کر جو چاہے زنا کر سکتا ہے. براثلز, پروسٹیٹیوشن, باقاعدہ اس کی جگہ متعین ہے, ریڈ لائٹ ایریاز جن کو کہا جاتا ہے, اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ ٹیکس پیئنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. پھر کچھ لوگ انڈیویجولی اس پیشے کو زنا کے طور پہ اپنا لیتے ہیں, سولو آپریٹرز ہوتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایک پروفیشن ہوتا ہے. پھر پورے گینگز ہیں
جو عورتوں کو، بچوں کو، اور اب تو خیر بچوں کی اور عورتوں کی کیا بات کریں، اب تو انسانوں کی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں، عورتیں، مرد، سب اغوا کر کے اس کام پر مجبور کرتے ہیں، اور بڑا زبردست منافع بخش کاروبار ہے۔ پھر میڈیا استعمال کر کے پورنوگرافی کو فروغ دینا۔ پہلے تو جیسے ہم نے بات کی کہ شروع دور میں تو اشعاری ہوتے تھے، بس کان سے سنی جانے والی باتیں، اشتعال دلانے والی چیزیں تھیں۔ پھر پرنٹ میڈیا آیا تو کتابیں چھپنی شروع ہوئیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد پھر تصویروں کا دور آیا تو تصویریں شامل ہوئیں۔ اس کے بعد پھر ویڈیوز کا دور آیا، وہ بھی خریدنی پڑتی تھیں، لوگ کرائے پہ لے کر آتے تھے، میگزین بھی جا کے خریدا کرتے تھے، چھپا چھپا کے رکھتے تھے اس کو۔ اور اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب تو بس کلک آف دا بٹن ہے، سب کے سیل فونز کے اندر ایکسیس موجود ہے، جہاں چاہیں ایکسیس کر لیں۔ تو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے پورنوگرافی کو خوب فروغ دیا، پیڈوفیلیا کو بہت فروغ دیا، اور کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ فیس بک والے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں جس چیز پر چاہتے ہیں اس پر بین لگا دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں۔ کیوں نہیں اس پر بین لگاتے جبکہ اس کے نقصانات واضح ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، کتنا ایکسپلائٹیشن ہے انسانوں کا، لیکن منی میکنگ ریکٹ ہے نا، جو چیز پیسہ بنا رہی ہوتی ہے اس پر پابندی نہیں لگاتے۔ بلینس آف ڈالرز کی انڈسٹریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ یہ زنا کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جو زنا کی ویڈیو بن رہی ہے تو وہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ کیمرہ مین بھی ہوگا، ڈائریکٹر بھی ہوگا، پروڈیوسر بھی ہوگا، ایکٹرز بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے نا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ 4 آئی وٹنس کہاں سے آئیں گے؟ اتنی امپاسبل شرط کوئی امپاسبل نہیں ہے۔ آج اگر یہ سزا نافذ ہوتی ہے، پورنوگرافی تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں تو آئی وٹنس موجود ہوتے ہیں نا، ان 2-4 کو سزا مل جائے گی، دیٹس اٹ۔ کوئی جرت نہیں کرے گا کوئی ایسی چیز بنا کر اور اپلوڈ کرے۔ پھر اس سے کمتر درجے پر آئیں، بغیر نکاح کے پارٹنرز کے طور پہ لیونگ ٹوگیدر، میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا اور نکاح نہ کرنا، یہ ساری اس کی مختلف شکلیں ہیں آج ہمارے سامنے۔ نقصانات، انسانوں کے اندر عدم تحفظ کا، انسیکیورٹی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب کسی کا پیسہ چلا جائے تو عین ممکن ہے کسی اور ذریعے سے حاصل کر لے، لیکن عزت ایسی چیز ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے چلی گئی کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ جب کسی بچے یا بچی کے ساتھ یا عورت یا مرد کے ساتھ یہ ریپ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ٹراما زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کرسچن چرچ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں جو بچوں کے ساتھ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، اور ان بچوں کے بیانات، جو کہ بچے کہاں رہے، اب تو وہ بڑے ہو گئے، بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کا ٹراما آپ دیکھیں جس طرح وہ بیان کرتے ہیں۔ کتنوں نے تو خودکشی کر لی، اتنی سیلف لوسنگ کا ان کے اندر احساس پیدا ہوا، اتنی نفرت پیدا ہوئی اپنے آپ سے، حالانکہ ظلم ان پر ہوا، مظلوم خود تھے بیچارے، لیکن چونکہ یہ کام ان کے ساتھ ہوا، وہ زندگی بھر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو قبول نہ کر پائے، اپنا وجود ان کو گندا لگنے لگ گیا۔ تو یہ زندگی بھر کا ٹراما رہ جاتا ہے اس ریپ کے ساتھ۔ اور جو سیکشول اسالٹ سروائیورز ہوتے ہیں ان کو بڑا سٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے۔ بعض دفعہ زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں ایسی خواتین، برداشت نہیں کر سکتی کوئی مرد اس جذبے سے ان کو ہاتھ بھی لگائے، اس لیے کہ وہ ساری تکلیف دہ یادیں امنڈ آتی ہیں دوبارہ۔ خود کو بھی بلیم کرتی رہتی ہیں کہ شاید میں نے کچھ کیا ہوگا، کوئی میں نے انڈیکیشن دی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوا، مے بی آئی باٹ اٹ اپون مائی سیلف، شاید میں نے یہ لباس پہنا تھا، شاید میں نے یوں کیا تھا، شاید اس وجہ سے ہو گیا۔ اور بچے بھی عمر بھر کے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بڑے ہو کے یا تو اس تعلق، دیکھیں یا تو خودکشی کر لیتے ہیں جن بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یا بڑے ہو کر اس تعلق سے بالکل دور رہتے ہیں، یا اس کی دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں، بڑے ہو کر بغیر مورلز کے انتہائی پرمسکس زندگیاں گزارتے ہیں، انتہائی امورل پھر وہ زندگیاں گزارتے ہیں جو کہ بچپن میں وائلیٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور غصہ اور ڈپریشن اور انگزائٹی کے امکانات ان میں ہوتے ہیں۔ 99.99% میرے خیال ہے 100% ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ ہوا، پورا خاندان تو جیتے جی مر گیا نا۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا، سوچیں کہ باپ پر کیا گزرے گی، کسی کی بہن کے ساتھ تو بھائی کا حال دیکھیں، کسی کی بیوی کے ساتھ یہ ہوا، سوچیں بے قصور ہے وہ عورت، لیکن جب شوہر اس کے پاس آئے گا
وہ یہی سوچے گی. اور شوہر جب اس کے پاس آئے گا وہ سوچے گا کسی نے میری بیوی کو وائلیٹ کیا. کسی کی ماں کے ساتھ یہ ہوا. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں لٹرلی. تو وہ مرد بھی اپنی نظروں میں مجرم بن جائیں کہ ہم اپنی خواتین کی حفاظت نہیں کر سکے, وہ خواتین مجرم بن جائیں حالانکہ مظلوم ہیں دونوں کے دونوں, کہ ہم اپنی حفاظت اپنا دفاع نہ کر سکیں. تو دراصل سوچیں یہ تو مجبوری کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو اپنی آزاد مرضی سے زنا کو پروموٹ کرتے ہیں, گلیمرائز کرتے ہیں, پروفیشن بناتے ہیں, دوسروں کو انکریج کرتے ہیں, دراصل وہ معاشرے کی بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں ان میں آپ خواتین میں زیادہ تر دیکھیں کانسٹنٹ انسیکیورٹی کا ان کے اندر احساس رہتا ہے کہ میرا پارٹنر اس کو چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا, کسی اور کے ساتھ انوالو تو نہیں ہو جائے گا. وہ سکون, وہ چین, وفاداری, وہ اسٹیبلٹی حاصل نہیں ہوتی جو نکاح کے رشتے سے ملتی ہے. تو یہ انتہائی شیطانی کام ہے زنا, سخت نحوست ہے اس کی. ناجائز تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے, اکثر و بیشتر کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے والد کون ہیں. اس سے بچے کے اندر احساس محرومی, سینس آف ابینڈنمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا. ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, بنیادی انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, لیکن اس لسٹ کے اندر آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ یہ بچے کا, انسان کا بنیادی پیدائشی حق ہے کہ اس کو اپنے ماں اور باپ کا نام پتہ ہو. ایٹ لیسٹ نام, ایٹ لیسٹ دس از دا لیسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل, میں اور آپ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کو یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ میرا باپ کون تھا. امیجن کریں نا, یہ سوچ کے کپ کپی ہوتی ہے انسان کو. ہم سے تو سوچا بھی نہیں جاتا, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یس آئی کین انڈرسٹینڈ. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. نہ صرف یہ کہ ہم کو اپنے ابو کا نام پتا تھا, ہم ابو کی شفقت کے سائے میں پلے, ابو نے ہماری حفاظت کری, ابو نے ہمارے لیے کمایا, ابو نے ہم کو سینے سے لگایا, ابو نے بیماری اور خطرات کو ہم سے دور رکھنے کی کوششیں کریں. یہ تھے ہمارے ابو. زیادہ تر ہمارے باپ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. اور امیجن کریں وہ بچہ جو ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا, وہ عورت ہی بچہ لے کر بیٹھی رہتی ہے نا, لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی, اور مرد تو غائب ہو گیا اپنا 5 منٹ کا کام کر کے. تو پھر ہم کئی دفعہ یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہے زنا عورت کے اوپر کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دیا جائے. کتنا ظلم کیا ہے عورت کے اوپر آزادی کے نام پر اور حقوق کے نام پر. تو جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں برتھ ریٹ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے زنا سے خاندان بنانا تو مقصد نہیں ہوتا, ایک پلیجر مقصد ہوتا ہے. جسمانی بیماریاں بڑھتی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ملٹیپل پارٹنرز کی وجہ سے بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی چلی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ جب فحاشی عام ہو جاتی ہے اور اعلانیہ کی جاتی ہے تو اس قوم میں طاعون یعنی پلیگز اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوا کرتی تھیں. پھر ایک اور نقصان زنا کا کہ نسب محفوظ نہیں رہتا. ایک مرد کو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں اس نے اپنا بیج پھینک دیا. ہو سکتا ہے کل بہن بھائی آپس میں یہ تعلق قائم کر بیٹھیں, آپس میں نکاح کر بیٹھیں. قتل کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں. آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھ لیں, جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے وہاں پر. ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم کوئی لینڈ آف دا پیور میں نہیں رہ رہے, اور ہم تو ہیں ہی برے, سب ہمیں برا کہتے بھی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم برے ہیں. ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں اور باقی بھی ان کو بہت اچھا کہتے ہیں اور ان کو بڑا ہی اپنے لیے جو ہے ایک نمونہ بناتے ہیں. وہاں حال دیکھیں عورتوں کا, ان کی آپ ایکسپلائٹیشن دیکھیں ذرا. اور اسکینڈینیوین کنٹریز جو کہ ہیپیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ہیں اکارڈنگ ٹو سرٹن کرائٹیرین, وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے مرد اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ, اپنے پارٹنرز کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اور کتنا وائلنس ہے عورتوں کے خلاف. والدین اور اولاد میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. زنا صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ برباد نہیں کرتا, یہ اولاد اور والدین کا رشتہ بھی برباد کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اولاد کو جب پتہ چلا کہ مجھے ابو کا پتہ ہی نہیں, میری اماں اللہ جانے کس کے ساتھ سوتی رہی تھی, تو ماں سے محبت نہیں ہوتی پھر ان کو, حالانکہ اکیلی ماں نے پالا ہوتا ہے. ماں سے بھی نفرت ہوتی ہے, ماں کو بھی ریزینٹ کرتے ہیں وہ. اور دوسرے چلیں ماں باپ جو ہے وہ لیگل رشتے کے اندر ہیں, یہ ماں ہے یہ باپ ہے اور یہ ان کی اولاد ہے,
اب اس میں ٹینشن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جیسی اولاد ٹین ایج میں آتی ہے آبویسلی ہارمونز زور لگاتے ہیں، والدین روکنے کی کوشش کرتے ہیں، شرافت کی زندگی گزرواتے ہیں، پاکیزگی کی زندگی گزارنے کا کہتے ہیں بیٹوں کو بیٹیوں کو، لیکن معاشرے میں اس جذبے کو پورا کرنے کے مواقع بہت موجود ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کام نہ کرنے والوں کو احمق اور بے وقوف سمجھا جا رہا ہے، ڈرپوک سمجھا جا رہا ہے۔ تو لڑکے اور لڑکیاں ملوث ہونا چاہتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں، والدین روکتے ہیں تو وہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے ان کے اندر۔ پہلے تو نہ صرف والدین روکتے تھے، پورا معاشرہ روک رہا ہوتا تھا، پورا معاشرہ تھو کیا کرتا تھا ایسوں کے اوپر، آوارہ لفظ استعمال کرتے تھے، اب تو کبھی سنا بھی نہیں ہم نے، کہتے تھے آوارہ ہے لڑکا، لڑکی آوارہ ہے، بد چلن ہے، بد کردار لفظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اب تو کچھ بھی نہیں، اب کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب دے آر ینگ، آف کورس دے ول انجوائے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے بھی بچپن میں ہم نے بھی جوانی میں ایسے ہی کیا تھا، جوانی تو ہوتی ہی ایسی ہے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، ماں باپ کنٹرول کر نہیں سکتے، اب وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بچوں کو۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ عورت پرے بن جاتی ہے اور مرد پریڈیٹر بن جاتا ہے، عورت شکار مرد شکاری۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کی انسٹنکٹ مرد کے اندر رکھی ہے، محسنین تم محافظ ہو، وہ انسٹنکٹ نہیں رہتی اس کے اندر، پھر وہ تو ہر عورت کا چاہتا ہے شکار کر لے، اور ایک دوسرے کی عزت ختم ہو جاتی ہے، نہ عورتیں مردوں کی عزت کرتی، نہ مرد عورتوں کی، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے آپس میں۔ اور دوسرا نقصان کیا کہ عورت کی ساتھی بننے کے بجائے اس کی کمپیٹیٹر بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر عورت کمپیٹیٹر لگتی ہے، ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کے بیوی کا دل ڈرتا ہے کبھی کہیں میرے میاں پر ڈورے نہ ڈالے۔ اور جب یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے تو پھر عورتیں اپنی ظاہری حال حلیے کے بارے میں بہت کانشیس ہو جاتی ہیں، ینگ خوبصورت اسمارٹ لگنا چاہتی ہیں ہر وقت، اپنے آپ کو ماڈل بنا کے گڑیے بنا کر رکھنا چاہتی ہیں کہ کانسٹنٹلی مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو۔ اور پورنوگرافی باقاعدہ بزنس ہے، کھلم کھلا یہ کام ہوتا ہے، ہر وقت والدین کو دھڑکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں ہمارے بچے کب کہاں کیا چیز دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عزت کا، نسب کا بہت احترام کیا ہے، ازواجی زندگی کی اہمیت کا اور حفاظت کا احساس دلایا ہے، عورت کو کھلونا بننے سے، ایکسپلائٹیشن سے روکا ہے۔ مردوں کی عزت کو، مردوں کی ریپوٹیشن کو اسلام نے سنبھالا ہے۔ ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا کہ زنا کی وجہ سے ایک بے قصور بے گناہ مرد کیسے سزا یافتہ ہو گیا تھا، کیسے سالوں جیل میں گزارنے پڑے تھے یوسف علیہ السلام کو، صرف اس لیے کہ ایک عورت نے ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا تھا۔ تو خالی عورتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اسلام، مردوں کو بھی کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے، مردوں کے کریئر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اس زنا کے الزام کی وجہ سے، یا اس سے کمتر الزام کی وجہ سے، مولیسٹیشن کی وجہ سے، یا اناپروپریٹ ٹچنگ کی وجہ سے ان کے پورے کریئر ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ اسلام کا کام ہے کہ ان جگہوں کو بند کیا جائے، ان سائٹس کو بند کیا جائے، تاکہ بیویاں بھی سکھ کا سانس لیں۔ اور مردوں کے اندر ایکچولی جو پورنوگرافی ہے نا، زیادہ تر مرد دیکھتے ہیں، عورتیں نہیں دیکھتی، میجورٹی جو ویورز ہیں وہ مرد ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ گندی چیز دیکھ کر ہوتا کیا ہے کہ ان کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے، امپوٹنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو نارمل چیزیں ایکسائٹ نہیں کرتی، ایب نارمل عجیب فیٹشز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم کو کبھی نہ پتہ چلے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے، رد عمل اس کا مردوں کے اوپر یہ ہوتا ہے، پھر اپنی وہ سیدھی سادی معصوم بیویوں سے عجیب و غریب قسم کے تقاضے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سراسر حرام ہیں، جن کی اجازت ہی نہیں دیتا اسلام ہم کو۔ تو بیویاں بھی سکھ کا سانس لیں گی جب یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، کوئی اس کو پیشے کے طور پہ اپنا نہیں سکے گا، اور جب سزا نافذ ہوگی تو ریپ اور گینگ ریپ کرنے والوں کو وہ عبرتناک سزائیں ملیں گی کہ لوگوں کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ چلیے، یہاں تک تو ہم نے کافی لمبی بات کری، اب ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں۔